दुनिया की सबसे वांटेड औरत रूजा इग्नातोवा। Our founder, our lovely Dr. Ruja. 1, 2, 3. Applause, please. It's really a pleasure for me to be here. अंधेरी रात की खामोशी में एक राज गूंज रहा है। ऐसी शख्सियत जिसे अब दुनिया क्रिप्टो क्वीन कहती है। $5 मिलियन इनाम के बावजूद अब तक तलाश जारी है। FBI कहती है कि इस औरत ने 2014 से 2017 तक बैनुल-अक़वामी तौर पर OneCoin नाम के क्रिप्टो करेंसी स्कीम के जरिए लाखों इन्वेस्टर से करोड़ों डॉलर का फ्रॉड किया। द टाइम्स न्यूज़पेपर ने इसे हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैम से तशबीह की। ये धमाकेदार फ्रॉड इतना बड़ा था कि लाखों इंसान धोखा खा गए और इस स्कैम ने कम से कम 4 बिलियन जमा कर दिए। आज हम इस पुरस्कार कहानी का हर पहलू खोल कर समझेंगे। रूजा कौन थी, ये स्कीम कैसे चलाई गई और दुनिया भर में इसका अंजाम क्या था। रूजा इग्नातोवा एक खातून थी जो बुल्गारियन और जर्मन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी। वो बवारिया के इलाके में पैदा हुई। सिर्फ 18 साल की उम्र में उसने जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टांस से स्कॉलरशिप हासिल की और वहां से 2005 में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में PhD की। उसके बाद रोजा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से यूरोपियन लॉ में मास्टर्स किया और फिर दुनिया की मशहूर कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी एंड कंपनी के सोफिया ऑफिस में एक कंसल्टेंट के तौर पर काम शुरू कर दिया। इतनी शानदार तालीम ने रोजा को एक निहायत काबिल और बड़े लेवल की शख्सियत बना दिया। लेकिन उसकी जिंदगी का एक और पहलू भी है जो ज्यादा मशहूर नहीं। 2012 जर्मनी में रोजा पर एक छोटे पैमाने के फ्रॉड का इल्जाम आया जो बाद में कोर्ट तक भी गया, जिसमें 14 महीने की उन्हें सस्पेंडेड सजा सुनाई गई। लेकिन रोजा की जिंदगी का असल हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब उसने अपना क्रिप्टो एम्पायर बनाने का फैसला किया और यहीं से उसका नाम दुनिया के सबसे बदनाम स्कैम्स में लिखा गया। 2014 में रोजा ने कार्ल सेबेस्टियन ग्रीनवुड के साथ मिलकर OneCoin नाम की स्कीम लॉन्च की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजा ने अपने आप को बिटकॉइन किलर कहकर पेश किया। स्कीम इस तरह से डिजाइन की गई थी कि लोग अलग अलग प्राइस के मेंबरशिप पैकेज खरीदें। 140 इंडियन रुपीज से 1,18,000 इंडियन रुपीज तक हर पैकेज के साथ लोगों को एक ट्रेनिंग कोर्स दिया जाता था जिसमें क्रिप्टो की बेसिक मालूमात होती और साथ ही OneCoin खरीदने के लिए टोकन भी दिए जाते। ये कोर्सेज देखने में क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग के बारे में थे ताकि स्कीम को ज्यादा लीगल और प्रोफेशनल बनाया जा सके। मगर असल में OneCoin का ना कोई ब्लॉकचेन था ना ही कोई असली क्रिप्टो करेंसी थी। सब कुछ सिर्फ कंपनी के अपने कंट्रोल में था, जहां ना ट्रांसपेरेंसी थी और ना ही कोई डिसेंट्रलाइजेशन। OneCoin कंपनी का दावा था कि उनका अपना एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, लेकिन बाद में जब कुछ इंजीनियर्स ने इस सिस्टम का अंदर से जायजा लिया तो हैरत अंगेज तौर पर यह राज खुला कि कोई भी असल ब्लॉकचेन मौजूद नहीं है। सब कुछ सिर्फ नंबर्स का एक धोखा था जो सिर्फ कंपनी के सॉफ्टवेयर में बनाया जा रहा था। इस बड़े झूठ के पीछे इन्वेस्टर्स इस पर अंधा भरोसा करते रहे, जैसे कोई शख्स अंधेरी रात में सिर्फ एक झूठी रोशनी का सहारा लेकर चलता। कंपनी का दावा था कि हर नया इन्वेस्टर कॉइन की वैल्यू को बढ़ाता है, लेकिन असल में OneCoin की कीमत कंपनी खुद अंदरूनी सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर रही। ये एक खुला फ्रॉड था जहां पुराने इन्वेस्टर्स को मुनाफा सिर्फ नए लोगों के पैसों से दिया जाता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक क्लासिकल पॉन्जी स्कीम का निजाम काम करता है। और इसका सबसे पावरफुल टूल था मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम। मिसाल के तौर पे अगर आप 1000 रुपए का पैकेज खरीदते तो आपको एक कोर्स मिलता जो क्रिप्टो और ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पर होता और साथ ही कुछ टोकन्स दिए जाते जिन्हें आप OneCoin खरीदने के लिए यूज कर सकते थे। फिर आपको कहा जाता कि अगर आप अपने 2 दोस्तों को भी इस स्कीम में शामिल करते हैं तो उनके पैकेजेस की सेल पर आपको कमीशन मिलेगा और जब वो दोस्त आगे किसी और को ऐड करते तो उन पर भी आपको हिस्सा मिलता। इस तरह हर शख्स अपने नीचे का एक नेटवर्क बनाता। OneCoin के इनिशियल डेज में एक ऐसी सक्सेस स्टोरी भी मशहूर हुई जहां नेदरलैंड के एक मार्केटर सिर्फ पहले महीने 90,000 यूरोस कमा गए। ये कहानी इतनी तेजी से फैली कि लोग हैरान रह गए। लोगों ने समझा कि ये स्कीम वाकई उनकी जिंदगी बदल सकती है।
اس اسکیم کو گلیمرس اور پروفیشنل دکھانے کے لیے ون کوائن نے لگژری ایونٹس کا سہارا لیا، جن میں سب سے مشہور تھا لندن کا ویمبلی ارینا شو۔ یہاں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے، تالیاں بج رہی تھیں، لائٹس چمک رہی تھیں، اور اسٹیج پر خود روجا اگناتووا نے شان و شوکت کے ساتھ اناؤنس کیا، ون کوائن از دا بگیسٹ کرپٹو کرنسی ان دا ورلڈ۔ انویسٹرز کو یہ سب کچھ بہت کریڈیبل لگا، کیونکہ اس اسکیم کے پیچھے ایک آکسفورڈ گریجویٹ کا ٹیگ تھا، ایک میکنزی کنسلٹنٹ کا پروفیشنل امیج تھا۔ روجا اگناتووا کو لوگ ایک فائنینشیل جینیس سمجھنے لگے تھے۔ جب وہ اسٹیج پر بولتی تھی تو لوگ صرف اس کی ڈگری نہیں، اس کی آنکھوں میں اپنا مستقبل دیکھتے تھے۔ لیکن اصل راز یہ تھا کہ ون کوائن میں نہ کوئی ریئل کوائن تھا، نہ کوئی بلاک چین، سب کچھ صرف ایک ڈیجیٹل ڈرامہ تھا، جہاں مارکیٹنگ، شائنی ایونٹس اور اندھا بھروسہ بک رہا تھا، اور لوگوں کے سپنے چپ کے ڈوب رہے تھے۔ یہ صرف ایک کرپٹو اسکیم نہیں تھی، یہ ایک ایسی اسکیم فیکٹری تھی جس نے ملک در ملک اپنا جال بچھا دی۔ 2014 سے 2017 کے درمیان ون کوائن نے دنیا کے ہر کونے تک اپنا اثر پھیلایا۔ ہانگ کانگ سے لے کر پاکستان، کینیڈا، UAE، انڈیا اور حتیٰ کہ فلسطین تک لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی اس ڈیجیٹل دھوکے میں ڈال دی۔ اسٹیمیٹ کے مطابق اس اسکیم میں تقریباً 4 بلین یوروز انویسٹ کیا گیا، جو اس وقت کے US ڈالر کے حساب سے 4.52 بلین بنتے ہیں۔ انڈین کرنسی کے حساب سے 29,420 کروڑ اور پاکستانی کرنسی کے حساب سے 47,610 کروڑ روپے بنتے ہیں، وہ بھی صرف بھروسے کے نام پر، بنا کسی اصل کوائن، بنا کسی بلاک چین، بنا کسی گارنٹی کے۔ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنا سے آئی، لاکھوں لوگوں نے اپنی لائف سیونگ ون کوائن میں لگا دی۔ لیکن صرف چائنا ہی نہیں، برازیل، پاکستان، ہانگ کانگ، ناروے، کینیڈا، یمن اور دنیا کے کئی اور ملکوں سے بھی لوگ اس اسکیم کا حصہ بن گئے۔ ہر کسی نے ہزاروں ڈالرز، کچھ نے تو لاکھوں ڈالرز تک ڈال دی، بس اسی امید میں کہ وہ بھی کرپٹو کے نئے دور سے پہلے کروڑ پتی بن جائیں۔ پاکستان کے کئی شہروں میں بھی لوگ اس دھوکے کا شکار ہوئے۔ میڈیا رپورٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ون کوائن نے لاہور، کراچی اور فیصل آباد جیسے بڑے شہروں میں لوگوں کا بھروسہ جیت لیا تھا۔ پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے مئی 2018 میں ایک سخت وارننگ جاری کی، جس میں ون کوائن اور دوسری ورچوئل کرنسیز کسی بھی حقیقی یا تسلیم شدہ کرنسی کے متبادل نہیں ہیں، اور ان میں انویسٹ کرنا نہ صرف خطرناک بلکہ قانوناً منع ہے۔ ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ پاکستان کے الہدی اسلامک بینکنگ اینڈ اکنامک سینٹر نے خود یہ تسلیم کیا کہ ون کوائن نے ان کے دیے گئے ایک شریعہ سرٹیفکیٹ کو چالاکی سے مینیپولیٹ کیا، یعنی اس طرح پیش کیا جیسے وہ تمام شریعہ رولز پر پورا اترتے ہوں، جبکہ اصل میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اصل میں الہدی نے صرف کوائن سیف نام کے ایک پروڈکٹ کو شریعہ کے مطابق قرار دیا تھا، لیکن ون کوائن نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ان کا پورا سسٹم شریعہ کے مطابق ہے۔ یہ نہ صرف غلط تھا بلکہ بعد میں یہ جھوٹ بھی ثابت ہو گیا۔ برٹش مسلم انویسٹرز بھی بھروسے میں آ گئے، صرف اس لیے کہ ون کوائن نے الہدی کا شریعہ سرٹیفکیٹ دکھایا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ یہ صرف ایک خالی بیج تھا، نہ اس میں اصل میں کوئی شریعہ اپروول تھا، نہ ہی کوئی حقیقی بنیاد۔ ہندوستان میں بھی ون کوائن کے سپورٹرز قانون کے نشانے پر آئے۔ 2017 میں نوی ممبئی پولیس نے تحقیقات کے بعد روجا کے خلاف چارج شیٹ تیار کی، جس میں ون کوائن کے پروموشنل ایونٹس میں حصہ لینے والے 30 سے زیادہ افراد کے نام شامل تھے۔ ان لوگوں پر ہزاروں ڈالرز لوٹنے کا الزام تھا۔ انڈیا کے اکنامک آفینسز ونگ نے اس کیس میں درجنوں پروموٹرز کو گرفتار کیا اور کہا کہ اس پوری اسکیم میں انویسٹرز جان بوجھ کر دوسروں کو دھوکے میں ڈال رہے تھے اور خود بھی اس کا شکار تھے، ایک ٹپیکل پونزی اسکیم کی طرح، جہاں ہر کوئی اگلے کو دھوکہ دے کر خود بچا رہتا ہے۔ 2021 راولپنڈی میں FIA نے ڈاکٹر ظفر کو پکڑا، ایک ایسا شخص جو UK سے لوٹ کر مسلم کمیونٹی کے جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ون کوائن کا جال پھیلا رہا تھا۔ FIA کے مطابق روجا اگناتووا نے پاکستان، انڈیا، UAE اور برطانیہ کے ہزاروں لوگوں کو تقریباً 1.5 بلین روپیز یعنی 1.5 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ لوگوں کی زندگی کی کمائی دھوکے میں ڈوب گئی۔ پاکستان میں شکایت درج کروانے والے ہر شخص کو تقریباً 2 کروڑ سے 15 کروڑ روپے تک کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ہندوستان اور پاکستان ہی نہیں بلکہ UAE، UK، ناروے جیسے ملکوں میں بھی لوگ اس فراڈ کا شکار بنے۔
راؤٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق اس اسکیم نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی۔ اس میں سے لاکھوں لوگ ایسے تھے جو کرپٹو کی دنیا میں نئے تھے۔ انہیں نہ تو سسٹم سمجھ آیا نہ ہی رسک کا اندازہ تھا، مگر لالچ اور بڑے وعدوں کے جال میں ایسے پھنسے کہ سب کچھ گنوا بیٹھے۔ ون کوائن کی مارکیٹنگ ایک عام اسکیم نہیں تھی۔ اس میں نیٹ ورک مارکیٹرز، چمکتے دمکتے ایونٹس اور گلیمرس کانفرنسز شامل تھے۔ مکاؤ، دبئی اور لندن جیسے شہروں میں ایسے ایونٹ رکھے گئے جہاں سب کچھ اتنا پروفیشنل اور ہائی لیول لگتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ انویسٹرز کو یہ دکھایا جا سکے کہ یہ کوئی چھپا ہوا اسکیم نہیں بلکہ ایک گلوبل اپرچونٹی۔ ون کوائن نے اپنے آپ کو حلال اور پاک ثابت کرنے کے لیے اسلامک سرٹیفکیٹس اور اسٹیٹ لیول انڈورسمنٹ کا سہارا لیا، خاص کر پاکستان اور UK کے مسلم انویسٹرز کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے، جہاں ان کے جذبات اور دین کا فائدہ اٹھایا گیا۔ لیکن اصل سچ جلدی سامنے آنے لگا۔ ایک دفعہ UK کے شہر بیلسٹراس کے ایک امام نے کھلا فتویٰ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ون کوائن کا تو وجود ہی نہیں، یہ بالکل فراڈ ہے۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جو دھوکہ کھائے ہوئے ہزاروں لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی ثابت ہوئی۔ پاکستان میں قائم الہدا سینٹر آف اسلامک بینکنگ نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کر کے وضاحت کی کہ وہ ون کوائن کے کسی بھی سرٹیفکیٹ کو شریعہ کے مطابق نہیں مانتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ون کوائن نے ان کے نام کا غلط استعمال کیا۔ جب یہ دھندا اپنی چوٹی پر تھا 2017 کے آخری مہینوں میں سب کچھ الٹ گیا۔ 12 اکتوبر 2017 کو امریکہ نے ون کوائن کے خلاف فیڈرل کیس درج کیا اور اسی دن روجا اگناتووا کے لیے اریسٹ وارنٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ لیکن جب تک قانون اس تک پہنچتا، روجا غائب ہو چکی تھی۔ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ ایک عورت جو ہر اسٹیج پر چمک رہی تھی اچانک ہوا ہو گئی، مگر شاید روجا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ زمین اس کے نیچے سے نکلنے والی ہے۔ 25 اکتوبر 2017 کو اس نے بلغاریہ کے شہر صوفیہ سے ایتھنز کے لیے رایان ایئر کی ایک فلائٹ لی اور اس دن کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ نہ کوئی سگنل، نہ کوئی ٹریس، جیسے زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا۔ اس کے غائب ہونے سے پہلے پرتگال کے شہر لسبن میں ایک انویسٹر کانفرنس میں اس کی شرکت کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن وہ کبھی وہاں پہنچی ہی نہیں۔ اسٹیج تیار تھا، لوگ اس کے انتظار میں تھے، مگر روجا نے دوبارہ کبھی کسی پبلک ایونٹ میں شکل نہیں دکھائی۔ FIA کے مطابق جب ون کوائن کا اسکیم دنیا کے سامنے آیا تو روجا UK سے نکل کر کسی اور نامعلوم جگہ چلی گئی اور اس کے ساتھ UK بیسڈ ڈاکٹر ظفر نے پاکستان میں چھپ کر لوگوں کا پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہی خبریں سامنے آئی ہیں کہ جب 2019 میں ون کوائن کے آفس بند کر دیے گئے تو روجا نے بھی ہر کوشش چھوڑ دی۔ اس نے سب کچھ صرف اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے قربان کر دیا۔ جس امپائر کو اس نے خود بنایا تھا اسی کو ٹھوکر مار کر وہ کہیں غائب ہو، کیونکہ وہ اب پیسہ کما چکی تھی اور اب اسے کسی کی فکر نہیں تھی۔ آج بھی FBI، انٹرپول اور یوروپول روجا اگناتووا کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ آج تک لا انفورسمنٹ کے ہاتھ نہیں آئی۔ جون 2022 میں FBI نے اسے اپنی 10 موسٹ وانٹڈ کرمنلز کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ ان چند لوگوں میں سے ایک جن کا نام دنیا کے سب سے بدنام بھاگے ہوئے مجرموں کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ مئی 2023 میں FBI نے روجا کی تلاش میں مدد دینے والے کے لیے $250,000 کا انعام رکھا، مگر جب کچھ ہاتھ نہیں آیا تو جون 2024 تک یہ انعام بڑھ کر 5 ملین ہو چکا ہے۔ US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ بھی ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم پروگرام کے ذریعے روجا کی لوکیشن بتانے والے کے لیے $5 ملین کا انعام رکھ چکا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے بھی روجا کے خلاف ریڈ نوٹس ایشو کیا۔ یوروپول نے بھی اس سلسلے میں درخواست جاری کی جتنا کہ اب تک معلوم ہو سکا ہے، لیکن تلاش ابھی تک جاری ہے اور کوئی بھی اسے پکڑ نہیں سکا۔ FBI کے اسپیشل ایجنٹ رونلڈ شمکو کا کہنا ہے کہ ان کے مطابق روجا کے پاس متعدد پاسپورٹ ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک جرمن پاسپورٹ بھی شامل ہے، اور ممکن ہے کہ وہ دبئی، گریس، رشیا یا ایسٹرن یورپ کے کسی کونے میں چھپی ہو۔ FBI کا مشن بالکل صاف ہے، دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کا سب کچھ لٹ گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ روجا انصاف کے کٹہرے میں آئے اور اپنے کیے کا جواب دے۔ روجا کے علاوہ اس اسکیم کے کچھ اور بڑے نام بھی اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ کو فاؤنڈر کارل گرین ووڈ کو 20 سال کی سزا سنائی گئی، جبکہ ون کوائن کی لیگل ہیڈ ایرینا دلکنسکا کو 4 سال کے لیے قید کیا گیا۔ لاکھوں لوگوں کی بربادی کے باوجود روجا اب تک قانون کی پکڑ سے دور ہے۔
نہ اس کا پتہ ہے نہ اس کا ٹھکانہ، جیسے وہ ہر نظام کو چکما دے کر ہوا میں گل ہو گئی۔ ون کوائن نے کتنے لوگوں کا بھروسہ توڑا اور ان کا پیسہ لوٹ لیا، اس کا کوئی مکمل ویریفائڈ ریکارڈ نہیں ہے، لیکن اندازے کے مطابق دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس اسکیم کا شکار بنے اور تقریباً $4 بلین کا دھوکہ دیا گیا۔ راؤٹرز کے مطابق مینہٹن پرسیکیوٹرز نے بتایا کہ اس اسکیم میں لاکھوں لوگ اپنا پیسہ کھو بیٹھے اور ہر کوئی کسی نہ کسی انداز میں اس فراڈ سے متاثر ہوا۔ برٹش میڈیا کے مطابق برٹش ایشین کمیونٹی نے ون کوائن میں انویسٹ کر کے ملینز آف پاؤنڈز گنوا دیے۔ چائنا میں لا انفورسمنٹ نے ون کوائن کے چکر میں کارروائی کرتے ہوئے 1.7 بلین یوان یعنی $238 ملین سے زیادہ کے فنڈز ریکور کیے اور اس کیس میں 98 لوگوں پر مقدمہ درج کیا گیا۔ دنیا بھر کے بہت سے لوگوں کی محنت کی کمائی اس فراڈ میں برباد ہو گئی۔ کسی نے اپنی پوری سیونگز گوا دی تو کسی نے اپنے سپنے، اور غریب لوگوں کے لیے تو یہ سب کچھ صرف ایک خوفناک خواب بن کر رہ گیا، جہاں امیدیں بھی دھوکہ نکلی اور زندگی بھر کا ارمان مٹی ہو گیا۔ اس اسکیم کی نشانی آج بھی دنیا کے سامنے ہے۔ وہ کرپٹو کوئن کہلانے والی روجا کے تمام اثاثے منجمد ہو چکے ہیں۔ 2024 میں UK کی ایک کورٹ نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے 200 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی جائیداد اور املاک کو ضبط کر لیا، لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی باقی ہے، پیسے گئے کہاں؟ اس کا جواب اب تک کسی کے پاس نہیں، اور نقصان کی اصل قیمت سمجھنے کے لیے قانونی کارروائی ابھی بھی جاری ہے۔